शादी करोगी इस पागल से? तुम मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों। इसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ड्रामा सीरीज शेर की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लाते हैं ड्रामा टॉक चैनल पे नए नए एनालिसिस, हर आने वाली एपिसोड के बारे में उसका रिव्यू। अगर आपसे कोई एपिसोड मिस हो जाती है तो आप हमारे चैनल को इस वीडियोस को देखिए और लाइक और शेयर करिए। चलिए जनाब, आज हम शुरू करते हैं अपनी ड्रामा सीरीज शेर की 28वीं एपिसोड। तो हम जी इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि फजर और शेर की मोबाइल पे बातचीत चल रही होती है। शेर फजर से कहता है कि फजर, मैं तुम्हारा इकरार सुनना चाहता हूँ। अगर तुम राज़ी हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए घर पे रिश्ता भिजवा दूँ? तो फजर कहती है कि शेर, तुम क्यों मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो? ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि तुम ज़िंदा हो तो वो मुझे जीते जी मार देंगे, या फिर मेरे साथ मेरे बाप की नाराज़गी शुरू हो जाएगी। मेरे बाप हरगिज़ ये नहीं चाहेगा कि वो दुश्मनों के बेटे को ज़िंदा देखे। उन्होंने मुझसे ये वादा लिया था कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी, तुम्हारा ज़िंदगी से नामो निशान हटा दूंगी। लेकिन शेर कहता है कि मैं तो रिश्ता लेके आऊँगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बना के घर लेके जाऊँगा। इसके लिए अगर वो मेरे हथेली पे मौत रख देंगे तो मुझे मंजूर है, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं होगा। तो शेर अपने सारे घर वालों को बताता है कि भाई, मैं फजर को पसंद करता हूँ और उसका रिश्ता लेके जाना चाहता हूँ। उसके चाचा उससे एतराज़ करते हैं, लेकिन वो कहता है कि चाचा, हमें तो दुश्मनों के दरमियान में जीने की आदत हो गई है, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि फजर दुश्मनों की बेटी है। मुझे पता है कि जैसे उसने मेरा ख्याल रखा है आगे भी वो मेरा ख्याल रखेगी, तो इसलिए आपको तो कम से कम घबराने की ज़रूरत नहीं है। फजर की बहनें भी फजर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। वो कहती हैं कि जैसा हमारा भाई चाहेगा हम बिल्कुल वैसे करेंगे। तो इसी तरीके से फजर और उसकी बहनें सारे घर वालों को लेके फजर के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे फजर के बाप को लगता है कि जी फजर के बाप को लगता है कि वो तो अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ाने आए हैं, लेकिन हम उनको उनके बेटा वापस नहीं करेंगे। हम तो उनकी ज़मीन ले लेंगे और उसके बाद भी उनकी ज़मीन के बदले में उनको उनके बेटे की लाश पहुंचाएंगे। लेकिन फजर के बाप को ये नहीं पता होता कि शेर वो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका होता है, वो बिल्कुल ज़िंदा सलामत अपने घर पहुंच चुका है। जैसे ही वो शेर को गाड़ी से उतरता हुआ देखता है तो उसे अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि देखो, तुम्हारी बेटी ने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। उसे अपने दुश्मन बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। वो चाहती है कि हमेशा कभी वो दुश्मनों के घर भाग जाती है, कभी छोटे भाई के लिए और कभी बड़े बेटे के लिए। तो उसकी माँ बहुत रोती है, समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, फजर डॉक्टर है। लेकिन उसका बाप इस बात को बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे ही वो घर पे आते हैं तो घर वाले बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि शेर तो मर चुका होता है। तो शेर अपने काका जान से कहता है कि काका जान, मैं आपसे माफ़ी तलब करता हूँ। जितने भी हमारे ज़मीन के तनाज़ात हैं मैं इनको ख़त्म करना चाहता हूँ। आपकी ज़मीन सारी जायदाद सारी रख ले, लेकिन मुझे माफ़ कर दें। ऐसे ही फिर उसकी माँ भी कहती है कि मेरे बेटे शेर को माफ़ कर दीजिए काका साहब, हम लोग दुश्मनी ख़त्म करने आए हैं, तो आप हमारी दुश्मनी ख़त्म कर दीजिए और हमें माफ़ कर दें।
اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ہماری عرضی بھی قبول کرے. ہم تو فجر کا رشتہ لے کے آئے ہیں، آپ ہمارا رشتہ قبول کر لیجئے. یہ بات سنتے ہی پھپھو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جو کہ شیر کو بہت ہی غصے سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہاں جی، ہم اپنے پتہ چل گیا ہے، آپ دشمنی ختم کرنے نہیں آئے بلکہ اپنی عاشقی کو رشتے میں بدلنے آئے ہو. یہی بات جا کے اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ یہ لوگ رشتہ ختم نہیں کرنے آئے بلکہ یہ لوگ تو اپنی عاشقی کو رشتہ داری میں بدلنے آئے ہیں. فجر نے آپ کو بھائی ایک بار پھر سے دھوکہ دے دیا. فجر تو دشمنوں کی ہی سگی نکلی، آپ کے ساتھ وہ کبھی بھی وفاداری نہیں نبھاتی. یہ بات سن کے فجر کے باپ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. وہ فجر کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ فجر کو زور زور سے آوازیں لگاتا ہے، پھر فجر کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے اسے وہ گاڑی میں سیدھا بٹھا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اب ہمارے لیے مر چکی ہو، اب دوبارہ کبھی بھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا. شیر اور اس کے گھر والے اس کے باپ کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فجر کا باپ کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ فجر کو گاڑی میں بٹھا کے کہتا ہے اگر تم یہاں 2 منٹ کے بھی رکی تو یہ تمہارا پورا خاندان بھی یہاں پہ تباہ کر دیں گے. اپنے گارڈ سے کہتا ہے کہ ان کو گھر سے نکال دو، نہیں تو میں ان سارے گھر والوں کو مار دوں گا. یہ سنتے ہی سارے گھر والے فجر کو لیتے ہیں اور اپنے ساتھ گھر واپس لے آتے ہیں. راستے میں فجر بے ہوش ہو جاتی ہے. شیر بہت کوشش کرتا ہے کہ فجر کو ہوش آ جائے. فجر کو ہوش آتے ہی وہ اس کے اوپر گاڑی روک کے پانی چھڑکتے ہیں اور اس کو ہوش دلانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی فجر کو ہوش آتی ہے، فجر کو جو رو رہی ہوتی ہے، پھر سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے اپنے باپ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم پریشان نہیں ہو، تم ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہم ہو جتنی اپنے ماں باپ کے لیے. اور یہ سن کے وہ فجر کو چھپ کر کے اپنے گھر واپس لے آتے ہیں، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور فجر کو نیند کا انجیکشن دے دیا جاتا ہے. جیسے ہی فجر کو انجیکشن دیا جاتا ہے تو شیر کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہمیں اپنے زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اگر خاندان میں پھیل گئی تو ہمارے لیے بہت برا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ فجر کو ہم اپنی دلہن بنا لیتے ہیں تاکہ کسی بھی کو بھی اعتراض نہ ہو. اور اسی طریقے سے فجر کی بے ہوشی میں ہی یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور فجر کو اور اس شیر کے رشتے کی بات پورے خاندان میں کال کر کے بتا دی جاتی ہے کہ آج رات نکاح ہے، آپ لوگ ضرور آئیے گا. جیسے ہی فجر کو ہوش آتی ہے تو شیر اور اس کی ماں اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹے ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اور میری شیر کا آج ہی نکاح ہو جائے گا. جیسے ہی فجر سنتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میرے گھر والے اور میرا والد مجھ سے ناراض ہیں. اور پھر وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم ایسے کیسے کر سکتی ہو، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، میں نے تم لوگوں کے لیے ہی یہ سب فیصلہ کیا تھا اور تم اب ایسے کیسے کر سکتی ہو. فجر کہتی ہے آپ جو بھی سمجھیں، لیکن میں ابھی یہ رشتہ نہیں کر سکتی، میرے لیے میرے باپ بہت زیادہ ضروری ہے. تو شیر کہتا ہے میں اپنی ماں کو کہ آپ کمرے سے باہر جائیں، میں خود ہی فجر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ کہتا ہے فجر کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ شیر پوچھتا ہے، لیکن فجر کہتی ہے کہ دیکھو محبت کرنا اور چیز ہے، میرے باپ میری پہلی محبت ہے، ہر بیٹی کے باپ اس کی پہلی محبت ہوتا ہے، اگر وہ ناراض ہے تو میں کیسے تم سے شادی کر سکتی ہوں. یہ بات سنتے ہی وہ پریشان ہو جاتا. وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہو، آپ کو اچھا لگے یا برا، میں ابھی یہ شادی نہیں کر سکتی، آپ کو مجھ سے پوچھ کے ہی اپنے رشتہ داروں کو بلانا چاہیے تھا. یہ بات سن کے شیر بہت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن فجر اتنے غصے میں ہوتی ہے، وہ اٹھتی ہے، دوسرے کے بستر سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنے گھر جانے کی کوشش کرتی ہے. اس کو سارے گھر والے روکتے ہیں کہ فجر ابھی تم گھر نہیں جاؤ. جیسے ہی وہ گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے باپ نے اس کا پورا کمرہ جلا دیا ہوتا ہے، اس کی ٹرافیاں، اس کی ہر چیز جلا دی جاتی ہے اور اس کا باپ کہتا ہے کہ تم ہمارے لیے مر گئی ہو. تو بس فجر گھر جا کے اپنے دروازے کو زور زور سے بجاتی ہے، لیکن اس کا باپ کسی بھی طور پر دروازہ کھولنے پہ راضی نہیں ہوتا. کہتا ہے جہاں سے تم آئی ہو وہیں چلی جاؤ، مجھے تم اب قبول نہیں ہو. فجر کے باپ کی یہ بات سن کر فجر بہت دکھی ہو جاتی ہے اور وہ پھر جیسے ہی شیر اس کے پیچھے آ جاتا ہے، وہ شیر سے کہتی کہ کاش تم فہد ہو تو میں مار کے اپنے باپ کے پاس بٹھا دیتی. تو شیر کہتا ہے کہ کیا تم اب پچھتا رہی ہو، تم مجھے مارنا چاہتی ہو، تو لو تم مجھے مار لو. لیکن فجر خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شیر اور فہد ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. وہ شیر سے بہت محبت کرتی ہے، شیر کو نہیں مار سکتی. شیر کو التجائیہ نظروں سے دیکھتی ہے، بتاتی ہے کہ شیر مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن میں تمہیں
ابھی شادی کے لیے ہاں نہیں کر سکتی، مجھے ابھی اپنے باپ کو منانا ہے، جب تک میرا باپ راضی نہیں ہوگا میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اپنے لیے ہاسٹل اور کے لوگوں کو فون کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے جہاں جاب کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے رہائش کا کوئی بندوبست کر کے دے سکتے ہیں؟ تو شیر اس سے سمجھاتا ہے کہ تم اپنے گھر چلو جب تک نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن فجر کو یہ بات بالکل نامنظور ہوتی ہے۔ شیر کے گھر والے میں فہد اور اس کے جو بہن تایا زاد ہیں، چاچا زاد ہیں، وہ سارے بہت خوش ہوتے ہیں کہ شیر کے ساتھ تو بہت برا ہوا، لیکن دیکھیں ناظرین شیر آگے والی قسطوں میں کیا کرے گا کیا نہیں۔ ہاں جی، تو دوستو آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا فجر اور شیر ایک ہو پائیں گے؟ کیا فجر شیر کو معاف کر پائے گی اور شادی کرے گی، یا اپنے باپ کے پیچھے لگ کے دوبارہ سے شیر کو مارنے کی کوشش کرے گی؟ تو ناظرین آپ بتائیے آپ کو آج کا ریویو کیسا لگا؟ اگر آپ کو میرا ریویو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ کہانی شیئر کریں، اور ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، اگلے ایپیسوڈ کے ریویو میں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریویو پسند آیا ہے، اور اگر آپ میرے ریویو پسند کرتے تو کیا میں آپ کو اگلی ایپیسوڈ کے ریویوز ایسے ہی دیتی رہوں؟ بتانے کا بہت شکریہ، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔